बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी ख़ास अय्याम होते हैं, विलादतें होती हैं या शहादतें होती हैं इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की, उनके हवाले से ख़ुसूसी नशरियात का एहतमाम किया जाता है। आज हम सीरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि शब है जश्न इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की। तो आपकी शख्सियत के बारे में जो कुछ तारीख़ की किताबों ने, जो कुछ मौरख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने नक़ल किया है, कोशिश करेंगे कि अपने मुख्तसर से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को आपके अज़ान आलिया तक पहुँचा सकें। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब, नजफ़ अशरफ इराक़ से। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुंशी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। क़िबला मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर प्रोग्राम है। आज पूरी दुनिया भर में उनकी आमद का जश्न मनाया जा रहा है। हर जगह जहाँ पर भी, जिस मंतक़े में, जिस क़रिये में, जिस दौल में मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़िंदगी कर रहे हैं, वहाँ पर आज खुशी का समा है इंशाअल्लाह। तो क़िबला मौला का ज़रा इजमाली तारुफ़ पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शियतुना यफ़रहूना लिफ़रहिना। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे शिया जो हैं हमारी खुशी में खुश होते हैं। लिहाजा चूँकि एक ख़ास रिलेशन है शियान अहले बैत का अइम्मा अलैहिमुस्सलाम से और उनकी फ़ाज़िल तीनत से अल्लाह ने इनको ख़ल्क़ फरमाया है, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी में खुश होना ये उनसे एक ख़ास ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। और यकीनन ये ताल्लुक़ मतलूब है कुरान की रूह से भी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं आपसे अपना अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मवद्दत व मोहब्बत रखी जाए। लिहाजा मवद्दत और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम इन हस्तियों से मोहब्बत का इज़हार भी करें, उनके फ़रामीन और उनके पहुँचाए हुए दीन को समझें और उस पे अमल पैरा हों। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सिलसिला इमामत की 8वीं कड़ी हैं और सिलसिला इस्मत का जो ताज है वो यानी 10वें नंबर पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है सिलसिला इस्मत में उनका नंबर आता है और सिलसिला इमामत में 8वें नंबर पे हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फर्जंद दिलबंद हैं और इमाम तकी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जिस दौर में ज़िंदगी गुजारी ये इंतहाई नाज़ुक दौर था और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की तरह जैसे उनको एक ख़ास ज़र्फ़ मुहैया हुआ बनु उमय्या और बनु अब्बास की जब आपस में चक्कलिश थी, तो तबलीग दीन का, नशर दीन का, इल्मी जो कमालात और जौहर थे उनको उम्मत तक और इंसानियत तक पहुँचाया। इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को भी एक मुनासिब ज़र्फ़ मिला जब आपको ख़ुसूसन खुरासान बुलाया गया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से आपके मनाज़िर इल्मी जो काम हुए। तो इमाम अलैहिस्सलाम के जो हयात तैयबा है मुख्तसर ये है कि वो कमालात व फ़ज़ाइल व नश्र दीन से मुरक्का है और इस अज़ीम हस्ती का जो है ख़ुसूसी तौर पे जो रोल है वो अजम के अंदर, अगरचे आपको सुल्तानुल अरब वल अजम कहा जाता है, लेकिन अजम मुआशरे के अंदर आपने और आपकी ज़िंदगी के बाद जो हिदायत का चिराग आपके मिज़ार की शक्ल में जल रहा है, वो इंसानियत के लिए और अजम इलाकों में उसका बहुत असर रहा और आज तक है और रहेगा। जी मुंशी साहब सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सा तारुफ था इमाम अली रज़ा रूही व अरवाहन अल-फ़दा का, जो कि क़िबला ने भी पेश किया। थोड़ी सी गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाएंगे, इसके कैनवस को फैलाएंगे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद कब और कहाँ हुई? जी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 11 ज़िलक़ादा को 153 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप मदीना मुनव्वरा में आपकी आमद हुई
اور امام رضا علیہ السلام نے گویا مدینہ منورہ کو مزید منور فرما دیا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا ایک عالم انوار میں ان کی خلقت ہے، اور دوسرا عالم ناسوت عالم بشریت میں ان کی خلقت ہے۔ تو عالم مادی سے پہلے جو عالم انوار کی خلقت ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے انہی ہستیوں کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ جیسے کہ کافی میں بھی روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ نوری، سب سے سبحان پہلے اللہ، اللہ نے جس چیز کو خلق فرمایا وہ میرا نور تھا۔ پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور بعض روایات میں اپنے چچا عباس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب اللہ نے ہماری خلقت کا ارادہ کیا اور فتکلم کلمتاً، ایک کلمے کا جو ہے نا وہ تکلم فرمایا، فقانت نورن، اللہ نے جب وہ کلمہ تکلم فرمایا تو وہ کلمہ نور بن گیا۔ ثم تکلم بکلمۃ اخری فقانت روحا، سبحان اللہ، پھر اللہ نے ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا اور وہ روح بن گئی، اور دونوں کو نور اور روح کا امتزاج کیا۔ فخلقنی وخلق علی و فاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ المعصومین علیہ السلام، تو اللہ نے اس نور اور روح کے امتزاج سے مجھے خلق فرمایا، علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین، اور ان کے اولاد سے 9 معصومین کو اور ان انوار کو خلق فرمایا۔ یہ وہ ان کی خلقت ہے جو عالم انوار میں ہے، اور عرش کے ارد گرد ہزاروں سال ان انوار نے اللہ کی تسبیح و تقدیس و تعلیل کی۔ بلکہ بعض سبحان اللہ، روایات میں جیسا کہ بہار الانوار میں ہے، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح کی۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے اللہ کی بلندی اور بزرگی کو بیان کیا، اللہ اکبر کہا، تو فرشتوں نے ہم سے سیکھ کے اللہ اکبر کہا۔ بلکہ بعض روایات میں ہے ان اللہ خلق نور علی ابن ابی طالب ثم خلق من سبحان نور علی ابن ابی طالب الملائکہ، کہ اللہ نے جب علی کے نور کو خلق فرمایا تو پھر علی کے نور سے تمام ملائکہ کو خلق فرمایا۔ تو لہٰذا جو ملائکہ بھی ہیں وہ بھی اہل بیت کے نور کے صدقے میں خلق ہوئے، اور ان کو تعلیم بھی محمد و آل محمد کے انوار سے ملی، اور وہ عالم انوار کی خلقت تھی۔ اور جب عالم بشریت میں یہ ہستیاں آتی ہیں، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے اللہ، کہ اپنی والدہ گرامی کے شکم مبارک میں تسبیح و تحلیل و تقدیس کرتے تھے۔ جیسے کہ زیارت وارثہ جو مشہور ہے، یا زیارت وارث کہتے ہیں آپ، اس زیارت میں معتبر ترین زیارت ہے، جملے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں، امام فرما رہے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام، تو بلند و بالا صلبوں اور پاک رحموں میں ایک نور تھا۔ تو یہ نورانی سلسلہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے چلا، اور ہر زمانے میں مقدس ہستیوں بلند و بالا صلبوں کے اندر سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور دنیا میں جب یہ انوار آتے ہیں تو اس وقت بھی آتے ہی خدا کی وحدانیت کا اور آخری رسول کی رسالت اور اپنے سے پہلے ائمہ کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، اور بعد میں آئندہ آنے والے ائمہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں، تو آتے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی دنیا میں آمد جو ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہے، کہ ان کا آنا علم کے ساتھ ہے، ان کا آنا معرفت کے ساتھ ہے، ان کا آنا ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی یہ علم لے کے آئے ہیں، اور خدا کی عبادت کی طرف اور خدا کا سجدہ ادا کرنا، تسبیح و تقدیس کرنا، فرشتوں کا آنا، ان سے آ کے مس ہونا، متبرک ہونا۔ تو یہ وہ ساری کرامات و کمالات و ان ہستیوں کی برکات ہیں جو جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو ایک خاص انداز سے ان کا آنا ہے جو بابرکت ہے، اور اس پوری دنیا کے لیے بھی اور اہل دنیا کے لیے بھی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی رضا علیہ السلام کے القابات کو ہم چاہیں گے کہ قبلہ تھوڑے سے بیان فرمائیں، اور جو مشہور القاب ہیں، جو لقب مشہور ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان فرمائیں۔ جی امام رضا، ہر امام کے بہت سارے القابات ذکر ہوئے ہیں روایات میں۔ امام علیہ السلام کو ذکی کے نام سے بھی، راضی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کے القاب میں سے۔ اور اگرچہ یہ ائمہ کے جو القاب ہیں، ایک تو ان کے نام ہیں، جیسے بہت سارے ائمہ کے نام محمد ہے، بہت سارے ائمہ کے نام علی ہیں، تو امام علی ابن موسیٰ رضا کا اصلی جو ذاتی نام ہے وہ علی ہے، یہ تیسرے علی ہیں سلسلہ امامت میں۔
اور اس مقام پہ جیسے علی ابن ابی طالب ہیں، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام ہے، پھر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، تو ان کی ذات کا نام تو علی ہے، لیکن بہت سارے صفاتی نام جو ائمہ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں روایات میں، ان میں سے مختلف نام ہیں، اور کچھ زیادہ مشہور ہیں، کچھ کم مشہور ہیں۔ البتہ بعض ائمہ مثلا جیسے امام صادق چھٹے امام کا لقب مشہور ہوا، کاظم ساتویں امام کا، رضا آٹھویں امام کا، یہ ساری صفات اور یہ سارے کمالات تمام ائمہ اور تمام معصومین میں موجود ہیں، لیکن اس ظرف اور زمانے کے اعتبار سے کوئی خاص لقب، خاص صفت، خاص جہت زیادہ معروف و مشہور ہو گئی لوگوں کے درمیان، یا پروردگار نے ایسا چاہا کہ وہ صفت خاصہ جو ہے اس امام کی، اس خصوصاً اس امام کی معروف ہو جائے۔ سب امام رضا ہیں، سب ائمہ کاظم ہیں، سب ائمہ صادق ہیں، سب باقر ہیں، سب زین العابدین ہیں، سب جو ہیں تقی ہیں، سب نقی ہیں، تو یہ سارے کمالات ان ہستیوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک خاص جہت سے اس خاص ہستی کا ایک لقب معروف ہوتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ رضا زیادہ مشہور ہوا، اور بلکہ بعد میں آئندہ جو امام دو تین ائمہ تک جو ہے، جو امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کو ابن رضا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی اس زمانے کے بادشاہان اور دوسرے لوگ ابن رضا کے نام سے ان کے اولاد کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ خصوصی طور پہ امام کا لقب مشہور ہوا، اگرچہ یہ تمام القاب جو ائمہ کے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جس طرح ان کے نام اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو جناب سیدہ نے وہ لوح، وہ تختی دکھائی تھی جو جنت سے آئی تھی اور جس پہ 12 ائمہ کے نام کندہ تھے، اسی طرح رضا علیہ السلام باقی ائمہ کے جو القاب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا یہ جو رضا لقب مشہور ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ بھی راضی ہیں، ان پہ رسول بھی راضی ہیں، ان پہ مومنین بھی راضی ہیں، اور خصوصاً جس حکمت سے انہوں نے زندگی گزاری ان پہ مخالفین بھی راضی تھے، تو اس وجہ سے جو ہے رضا جو ہے آپ کا لقب معروف ہوا ہے۔ جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ القاب کے اوپر ناظرین جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اب بات کریں گے آپ کی صفات اور آپ کے اخلاق کے اوپر، تھوڑی سی آپ اس کے اوپر قبلہ روشنی ڈال دیں۔ جی، آپ کے بہت سارے اوصاف و کمالات، اگرچہ تمام ائمہ کے جو کمالات اور اوصاف ہیں وہ بہت ساری لحاظ سے مشترک ہیں، لیکن بعض ظروف اور حالات کی وجہ سے اور زمانے کے اعتبار سے بعض صفات کسی خاص ائمہ سے منسوب، بعض ائمہ سے منسوب ہو جاتی ہیں اور وہ معروف ہو جاتی ہے۔ تو ان میں جو مشترکہ صفات ہیں امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتے ہیں، السلام بہت سارے ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ 1000 رکعت نماز دن رات کے اندر پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو وہ زمانہ نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، فراغ تھا، اور ائمہ علیہ السلام کا ہر وقت تعلق خدا سے رہتا ہے، وہ ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور اپنی واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ مستحب نمازیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان وہ خاص جس طرح واجب کی شرائط ہیں اسی طرح پڑھے، چلتے پھرتے بھی پڑھ وسلم۔ سکتا ہے، اور لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، مستحب نمازیں کسی صورت میں بھی پڑھی جا سکتی، جیسے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر جو ساری رات جنگ ہوتی رہی، اس رات بھی مولا علی علیہ السلام گھوڑے کی زین پہ جنگ بھی کر رہے تھے، جہاد بھی فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ 500 تکبیرۃ الاحرام ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنی، یعنی گھوڑے کی زین پہ بھی امام علی علیہ السلام نے 1000 رکعت نماز جنگ لڑتے ہوئے پڑھی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی صورت میں خدا سے غافل نہیں ہوتی، اور نماز جو ہے قربان کل تقی سب سے زیادہ خدا کو قریب کرنے والی چیز ہے۔ تو سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ چیز ملتی تھی کہ 1000 کا نماز پڑھنا، اور روزے رکھتے تھے، اور خصوصاً 3 روزوں کے حوالے سے بہت کہ مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھتے تھے، اور اس میں چونکہ ہر ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، تو 30 روزے یعنی 3 روزے اگر بندہ رکھ لے تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، اپنا ایک دفعہ پورا مال تقسیم کر دیا، سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، اور بہت ساری ایسی جہات ہیں۔ امام رضا علیہ السلام گھر میں سادہ زندگی گزارتے تھے، اور البتہ باہر اس وقت کے جو حالات تھے اس اعتبار سے امام رضا علیہ السلام نے جو ہے نا
ایک پیغام دیا کہ بعض اوقات مومن جو ہے وہ اپنی ظاہری جاہ و جلال کو بھی رکھے تاکہ اس کے وقار کو مجروح نہ کیا جائے، اس کی اہانت اور انسلٹ نہ ہو۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں امام کی سیرت کے جو ظرف کے اعتبار سے امام نے پیش کی، اور بہت سارے امام علیہ السلام کے کمالات، انہی کمالات صلی میں اللہ بیواؤں، یتیموں، محتاجوں کے گھروں تک اللہ کسی کا پہنچنا، بلکہ بہت سارے احمد کی سیرت میں ملتا ہے کہ خود راتوں کو نقاب اوڑھ کے احمد کی یہ اللہ سیرت میں ہے کہ وہ ان بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، چاہے وہ اپنے ہم مذہب ہیں یا ہم مذہب نہیں ہے، جو محتاج ہے اس کے گھر تک پہنچاتے تھے، اور جب یہ ہستیاں دنیا سے جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ جو محسن تھا وہ فلاں شخصیت تھی۔ تو یہ امام کے اللہ بے مختصر شک سے کمالات اور ان کی سیرتیں اور ان کے مقامات میں سے ایک چھوٹی سے چھتر میں تھوڑے سے مختصر وقت میں بیان کیا۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح۔ آغا تھوڑی سی کرامات کا بھی ذکر فرمائیں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ تاریخ دانوں نے قلم بند کیا۔ جی، امام رضا علیہ السلام کے ہر امام کے بعد جو کرامات و اللہ صلی معاجز کا اللہ چیپٹر ہے وہ بہت لمبا ہے، اور بہار الانوار میں اور مختلف کتابوں میں باقاعدہ اس پہ کتابیں مدینۃ المعاجز جیسے اس پہ تعلیف کی گئی، تین تین جلدوں میں، چار جلدوں میں بھی غیر کو تباہ آ چکی۔ تو علماء نے ان معاجز اور کرامات کو جمع کیا۔ ڈفرینس یہ ہے جب امامت و نبوت کو چیلنج کیا جائے تو جو خارق و طبیعہ چیز ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر چیلنج نہ ہو اور پھر خارق و طبیعہ چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت غیر معصوم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن معجزہ معصوم سے ہی ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معصوم جو ہے نا اس اعجاز کو دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ بہت ساری کرامات میں سے چند ایک کرامتیں یہ ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ بات بتا دی تھی کہ مامون جو ہے وہ اپنے بھائی امین کو قتل کروا دے گا، اور جیسے کہ امام نے اس واقعے سے پہلے یہ بات بتائی تو بعد میں ویسے ہی ہوا۔ ایک شخص جو ہے وہ امام علیہ السلام کی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو امام کے اصحاب میں سے ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، تو امام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس ایک جبہ ہے، اسے لاؤ اور اس شخص کو اس جبے کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کفن دیا جائے، اور اس کو اس جبے کی قیمت ادا کر دی جائے۔ جب یہ امام کا صحابی جاتا ہے اس شخص کے پاس تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو بیچنے کے لیے کوئی ایسا کپڑا، کوئی اس طرح کا کفن، کوئی لباس، اس طرح کا جبہ نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ واپس امام کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمایا جاؤ اس سے جا کے کہو کہ تیری بیٹی نے جو جبہ تجھے دیا تھا کہ اسے بیچ کر میرے لیے فیروزہ لانا ہے اور میرے لیے ایک نگینہ لانا ہے، وہ جبہ تیرے پاس موجود ہے۔ جب اس طرح جا کے امام کے صحابی نے اس شخص کو بتایا تو وہ خود بھی حیران ہوا کہ یہ بات تو میری بیٹی نے کی تھی اور میرے پاس جبہ موجود ہے، اور اس نے وہ نکال کے دیا، اور اس طرح امام علیہ السلام کی عظمت جو ہے اس پہ ظاہر ہوئی۔ اور پھر اس نے آ کے کچھ چاہا کہ میں اس ہستی سے سوالات کروں۔ جب امام کی خدمت میں آئے تو بہت زیادہ رش تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیسے اپنے سوالات کروں۔ تو اسی عالم میں امام نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس کے ہاتھ میں ان تمام سوالات کا جواب لکھا ہوا تھا کہ جو اس کے دل کے اندر موجود تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہوئے سبحان ہیں۔ اللہ ایک شخص امام اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ امام سے میں جو ہے وہ سکے مانگوں گا کہ جن سکوں پہ امام کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کو اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو اتنے سکے دے دیے جائیں۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ ان قریب خدا تجھے دو جڑویں یعنی ایک جڑویں اولاد عطا کرے گا، ایک بیٹا اللہ ہوگا، ایک بیٹی ہوگی، بیٹے کا نام علی رکھنا اور بیٹی کا کچھ اور نام امام نے بتایا۔ تو واقعاً اس کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور بیٹا، اور وہ حیران ہوا کہ امام نے یہ بچی کا نام یہ کیوں بتایا ہے۔ تو اس شخص کی والدہ نے کہا اس بچی کا نام جو امام نے بتایا ہے تیری دادی کا بھی یہی نام تھا، تو اس دادی کی مناسبت سے امام نے یہ نام بتایا۔ اور اس میں ایک اور جنبہ بھی ہے، وہ کبھی مناسبت ہوئی تو میں ظاہر کروں گا۔ امام اپنے چاہنے انشاءاللہ والوں کو ایک درس بھی دے رہے تھے
کہ ایسے حالات بعض اوقات ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تقیے کو استعمال کریں، اور ایسے نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ جن ناموں سے آپ اپنی حفاظت کریں۔ تو یہ بھی ایک تعلیم تھی امام کی طرف سے۔ بہرکیف اس اچھا، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک ضمن سوال کر لوں کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ دشمنان اہل بیت کے ہیں یا عجیب افکار کے لوگوں کے ہیں۔ عموماً لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسے نام رکھنے سے بچے کے اوپر منحوسیت کے سائے پڑیں گے، تو اس حوالے سے کوئی شرعی کوئی چیز ہے؟ مطلب عموماً معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں نے کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے، فلانا نام بھاری تو فلاں ہلکا، یا عجیب عجیب قسم کی، تو ایسے نام رکھنے سے کچھ منحوسیت تو نہیں ہوگی زندگی بھر انسان کی؟ کسی دشمن اہل بیت کا نام رکھ لے کوئی؟ ہاں، یہ اس میں یقیناً جیسے اگر اب خدا نخواستہ اگر کوئی یزید نام رکھتا ہے یا شمر نام رکھتا ہے، تو اس نام اور اس کے نام کے ساتھ جو مربوط شخص ہے اور جو اس کا کردار ہے، اس میں ایک نحوست والا جنبہ موجود ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یعنی وہ نحوست والا جو جنبہ ہے، اس شخص کا جو ہی نام آئے گا، جب پکارا جائے گا، تو اس نام کا ایک سائیکالوجی کے طور پہ، نفسیاتی طور پہ اثر پڑتا ہے انسان کی اپنی نفسیات کے اوپر اور دوسری سوسائٹی کے اوپر۔ اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ اولاد کا اپنے والد کے اوپر ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام اچھا رکھے۔ نام ہے۔ ہاں، بہرحال جی شمر یزید تو کوئی بھی نہیں رکھے گا، مگر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، جی عموماً جی، لوگ میں ان کے عرض رکھ کرتا ہوں لیتے ہیں نام۔ ہاں جی سب آپ کا سوال پہنچ گیا۔ اس حوالے سے امام سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ ہم آپ کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی بینیفٹ ہے؟ امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، دین ہے ہی محبت کا نام، آپ ہماری محبت میں نام رکھتے ہو تو فائدہ تو ہوگا آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں۔ اور کسی شخص نے اہل بیت کے دشمن کے نام پہ نام رکھا تھا، تو ظاہر ساتویں امام کا واقعہ ہے کہ بچپنے میں جھولے میں ہی ابھی امام اپنے بچپنے کا عالم ہے، امام بول کے اسے کہا کہ اس نام کو بدل دو، خدا اس نام کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اولاً تو مقبوض ہیں، جب اہل بیت کے دشمن ہے تو نام بھی ان کے رکھنا یہ اچھا منحوس نام شگون ہے۔ نہیں ہے، یہ اس کے دنیا و آخرت میں اثرات ہیں۔ لیکن اگر تقویہ کا مورد ہے، اپنے آپ کو شر سے بچانا ہے، بہت سارے اور چیزیں ہیں، تو ائمہ نے عملی طور پہ ایسا کر کے دکھایا کہ ایسے نام رکھے جائیں تاکہ لوگوں کی شر سے اور دشمنوں کی شر سے محفوظ رہا جائے۔ اور شدید تقویہ کا نک زمانہ نیم نک نیم نک نیم رکھ لیں نا، اگر نک نیم مطلب جب دل چاہ ختم کر لیا، اب زندگی بھر کے لیے ایک نام چمٹ جائے آدمی سے، مطلب بہرحال وہ تخیہ کا دور تھا، سخت زمانہ تھا، وہ ایک الگ اس کے شرائط ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں بے شک۔ جی جی مجھ صاحب۔ جی جی آگا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال امام علی رضا السلام اور کھجور کا واقعہ قبلہ تاریخ میں ملتا ہے۔ جی اسی طرح بہت سارے، جیسے کہ آپ نے کرامت ائمہ کی اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی کرامات کے حوالے سے سوالات پیش کیے، تو ان میں سے بہت سارے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ چڑیاں امام کی خدمت میں آتی ہیں اور اپنے الفاظ میں وہ بات کرتی ہیں کہ قرآن میں علمنا منطق الطیر کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جیسے جناب نبی اللہ سلیمان ہدہد کی بات کو سمجھ رہے تھے، قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ جاؤ ان چڑیوں کے ساتھ، اور یہ چڑیاں یہ شکوا لے کے آئیں کہ ان کے بچے ہیں اور ان بچوں کو ایک سانپ نگلنا چاہتا ہے، لہٰذا سانپ سے بچاؤ کے لیے یہ مدد مانگنے آئی امام سے۔ تو جب صاحب گئے وہاں پہ ان بہت کے پاس، تو واقعاً وہاں پہ ایک سانپ تھا اور انہوں نے اسے مارا اور ان کی فریاد رسی کی امام نے۔ جیسے یا زامن آہو کا لقب امام کا مشہور ہے کہ ایک ہرنی جو ہے نا، اس کو جب شکار کر لیا گیا تو اس کا بچہ تھا، اور وہ ہرنی امام کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ مجھے میری آپ ضمانت دیں، میں اپنے بچے کو دودھ پلا لوں، وہ بھوکا ہے، اور میں اب واپس آ جاؤں گی۔ تو امام نے اس ہرنی کی ضمانت دی شکاری کو کہ آپ اسے چھوڑ دیں، یہ واپس آئے گی۔ تو اس نے جا کے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور واپس آئی، جیسے کہ امام نے ضمانت دی تھی۔ اسی وجہ سے امام نے یا ضامن آہو، یعنی وہ ہرن کی ضمانت دینے والی ہستی، یہ امام کا لقب بھی مشہور ہوا۔ اور آج بھی جو امام ضامن باندھا جاتا ہے، اس میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ امام علیہ السلام کو ضامن بنایا جاتا ہے کہ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ امام ہمارے ضامن ہیں،
اور یہ ہدیہ جو دیا جاتا ہے امام کے جو زیارت پہ جاتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے یا امام کے ذریعے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا کھجوروں کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے، اور اس کو ابن حجر نے بھی لکھا ہے اپنی سوائق مورخہ میں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام مدینے سے مکے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ ایک مسلم کے پڑوس میں اسی راستے پہ ایک مسجد تھی، میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور ان کے سامنے کھجوریں ہیں، اور کھجوروں کا جو طبق ہے اس طبق سے انہوں نے مٹھی بھر اٹھا کے مجھے دی، اور جب میں نے گنی تو وہ ٹوٹل 18 کھجوریں تھیں۔ اور یہ راوی کہتا ہے کہ میں کچھ دن گزرے تھے، اسی مسجد میں گیا، دیکھا جہاں میں نے خواب میں رسول خدا کو اس مسجد میں دیکھا تھا، اسی جگہ امام رضا علیہ السلام بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کھجوروں کا وہ وقت پڑا ہوا تھا، اور اس تشت سے امام نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں اٹھا کے دی، اور جب میں نے گنی تو وہ 18 ہی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تو میں نے کہا یا ابن رسول آپ کچھ اور مجھے کھجوریں دے دیں، تو آپ مجھ سے خیر فرمایا نوزاد رسول اللہ نزیدناک، اگر رسول خدا آپ کو زیادہ دے دیتے تو ہم بھی آپ کو زیادہ دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ تیزی سے آگے بڑھیں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہو رہا ہے، تقریباً 15 منٹ ہمارے پاس اور ہے۔ امام علی رضا السلام کے مناظرات و علمی کارنامے، اگر اس میں سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں تبرکن۔ جی، مناظرے کے حوالے سے قرآن میں بھی ایک آیت موجود ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے کی طرف بلائیں دانائی سے، اچھے واض و نصیحت سے، اور ان سے ڈسکشن و مناقشہ کریں اچھے طریقے سے۔ تو مناظرے کا حکم قرآن نے دیا ہے، رسول خدا نے مناظرے کیے، جیسے کہ کرسچین سے وہ جو ہے نا واقعہ مباہلہ کا موجود ہے، ان سے مناظرہ ہوا، مباہلہ سے پہلے مناظرہ ہوا تھا، اور اسی طرح بہت سارے ائمہ کے مناظرات ذکر ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے مذاہب جو ہے نا یہودی عیسائی اور مذاہب جو تھے دوسرے فرق تھے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کیے، بلکہ اس کا باقاعدہ ارینجمنٹ کیا گیا، اور کیونکہ جب مامون کو خطرہ ہوا کہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے گرویدہ ہو رہے ہیں، تو اس نے ان مناظروں کا ارینجمنٹ کیا اور بڑے بڑے علماء کو بلایا، اور تاکہ کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کوئی سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور ان کی علمی شخصیت جو ہے نا وہ پامال ہو جائے گی، تو اس طرح وہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ کام یا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بالعکس ہوا، امام رضا علیہ السلام سے جتنے علماء مختلف مذاہب سے انہوں نے سوالات کیے، تو امام نے ان کی کتابوں سے جواب دیے، یعنی اہل تورات کو تورات سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اور ان کے علماء کے پاس جو پرانے نسخے تھے انہوں نے اقرار کیا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو ان مناظروں کے بعد امام کی شخصیت، اہمیت اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور رسپیکٹ زیادہ ہوئی، اور کیوں نہ یہ جواب دیتے جب خود مولا علی علیہ السلام جو علی ابن موسیٰ رضا کے جد ہیں، سلونی کے دعوے دار، انہوں نے بھی یہ کہا تھا لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التورات بالتورات، کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو اہل تورات کے درمیان میں تورات سے فیصلہ کروں، تورات سے فیصلہ، اللہ اکبر، کہ جو علی نے فیصلہ کیا وہی حق ہے، اور اہل زبور کے درمیان میں زبور سے فیصلہ کروں، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں، اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں، اور ہر کتاب بول کے کہے کہ جو علی نے فیصلہ کیا وہ حق ہے۔ تو وہ اس علی کے پوتے ہیں امام رضا علیہ السلام، انہوں نے ان پہلے کتاب کو ان کی کتابوں کے حوالے دیے، اور جس کو وہ رد کرنے پہ اب قادر نہیں تھے، اور اس طرح امام نے اپنے مناظروں کے ذریعے سے حق و حقانیت کو پھیلایا۔ اور اس ایران میں امام رضا علیہ السلام کا اور ارد گرد کے علاقوں میں امام رضا علیہ السلام کے وجود سے حقیقتیں بہت کھلی، لوگ حق کی طرف آئے، غدیر کو انہوں نے مانا، ائمہ کی امامت کا اقرار کیا، اور اسی حوالے سے یہاں تک کہ سندھ سے لوگ آئے، روایت میں موسی صاحب موجود ہے، ابو اسماعیل سندھی جب امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ کہ میری تو زبان جو ہے نا عربی نہیں،
اور میں چاہتا ہوں اس معاشرے میں عربی بولنے لگوں، مجھے عربی سمجھ آئے، بول سکوں۔ تو امام نے اس کے دونوں ہونٹوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد وہ عربی بولنے لگا۔ تو امام اللہ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے پورے اللہ اس صلی عجم اللہ کے علاقوں میں، عرب میں بھی آپ کا انفلوئنس تھا اور عجموں کے اندر بہت زیادہ آپ کی شخصیت کا اثر ہوا، اور اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ ایران میں دیکھیں تشیع زیادہ ہے، ارد گرد کے علاقوں میں تشیع زیادہ ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے بعد بھی ارینجمنٹ کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا روز قیامت جو ہے نا، میں 4 مقام پہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، اس کے موت کے اللہ وقت، اس کی قبر میں، موت کے اس کے وقت جب اللہ نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور صراط کے اوپر سے جب گزر رہا ہوگا تو اس کی مشکل کشائی کے لیے میں آؤں گا۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام نے جو نشر حقیقت صلی و اللہ تشیع کے لیے اپنی زندگی اور بعد میں کام کیا، اس کا بڑا دخل ہے۔ اور انہی مناظروں کو دیکھیں، علامہ ہلی نے جو 8ویں صدی ہجری میں اس وقت کے خدا بندہ جو بادشاہ تھے ایران کے، جو طلاق کا مسئلہ آیا تھا، سب مذاہب کے علماء جمع تھے، انہوں نے ادلہ سے ثابت کر دیا مناظرے سے کہ جو ہے نا طلاق فقط زبان سے 3 مرتبہ کہنے سے یہ نہیں ہوتی، اس طرح طلاق، اور بلکہ باقی مذاہب کو بھی بڑی دلیل سے باطل کیا کہ مثلا شافعی، مالکی، حنبلی، تو اچھے طریقے سے ایک مثال دے کے، اب میں یہاں مناسب ظاہر ممکن نہ ہو، وہ ایک جوتی انہوں نے اپنی وہ لے کے آ گئے بادشاہ کے ممبر کے پاس، تو لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھیں جی جوتی لے کے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں لوگوں کے امام نے رسول خدا کی جوتی چرا لی تھی تو اس لیے میں لے کے آ گیا کہ میری بھی لے چرا لے۔ تو سارے اٹھ کھڑے ہو کہ وہ تو امام رسول خدا کے زمانے میں ابو حنیفہ تھے ہی نہیں، تو یہ دیکھیں ایسے کہہ رہے ہیں۔ پھر مالکیوں سے کہا، شافیوں سے، سب نے کہا تو وہ تو رسول خدا کے زمانے میں تھے ہی نہیں یہ تینوں آئمہ۔ سب علماء نے خود اقرار کر لیا کہ ہمارے امام تو رسول خدا کے زمانے میں تھے ہی نہیں، جوتی کیسے چوری کیجیے، دیکھیں جی غلط بیانی۔ اس کے بعد علامہ علی نے کہا دیکھیں یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں ان کے امام نہیں تھے، تو یہ جو دین بتا رہے ہیں، فقہ بتا رہے ہیں، وہ رسول خدا سے انہوں نے سنی نہیں۔ میں اس امام سے، علی علیہ السلام سے، اور اس کی اولاد سے فقہ بتا رہا ہوں جنہوں نے سلسلہ در سلسلہ رسول خدا سے سن کے دین بتایا، لہذا جو میں بتا رہا ہوں وہ حق سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ بادشاہ تشیع کو قبول کیا، آپ نے رسمی مذہب قرار دیا ایران سبحان کے اللہ اندر، اس سے یہ پہلے یہ امام رضا علیہ السلام کے مناظروں کا نتیجہ تھا۔ اسی مذہب کا سبحان ایک جو اللہ ہے عالم علامہ ہلی بھی ایران میں اور پوری سبحان اللہ دنیا میں تشیع پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ جی موسی صاحب۔ صحیح آغا سلسلہ حدیث سلسلۃ الذہب، حدیث سلسلۃ الذہب، اس کو بیان فرما دیں۔ جی اس حوالے سے موسی صاحب میں اسی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ آئمہ علیہ السلام سے جب کوئی روایت آتی ہے تو صلی اللہ محمد سب کا سلسلہ یعنی سونے والا سلسلہ ہے، یعنی گولڈن ذہب، ایک سلسلہ ذہب ہے، اور وہ چین ہے۔ ایسی گولڈن چین ہے کہ جس میں تمام راوی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور تمام راوی معصوم عالم ہیں، تمام راوی صدیق ہیں، تمام راوی جن کی صداقت و طہارت و عفت و عظمت کی گواہی خود خدا نے قرآن میں دی ہے، لہذا وہ رسول خدا سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین بے العابدین، شک امام باقر صادق، موسیٰ کاظم، امام رضا۔ تو یہ وہ سلسلہ ذہبیہ ہے کہ جس کو کوئی بھی اللہ حتی مخالفین بھی جو ائمہ کے تھے انہوں نے بھی انکار نہیں بعد کرتے، میں اس سلسلے کو نہیں مانا ہے کہ صاف صاف حدیث ہے، جی صاف صاف حدیث ہے نا، یا علی انت صدیق اکبر، یا علی انت فاروق اعظم۔ اب وہ تو اب جی صاف صاف جی مطلب تو سب آپ جگہ اس طرفین میں سلسلے، ہے۔ جی بالکل، اس سلسلے کی ایک حدیث ہے جس کو سلسلہ ذہبیہ کی حدیث کہا جاتا ہے، اور جب امام کو مدینے سے خراسان مامون نے بلایا ہے تو وہاں راستے میں نیشا پور کے مقام پہ روایت کرتی 18,000 لوگ جمع تھے علماء، اور انہوں نے کلمے پکڑی ہوئی تھی، امام سواری پہ سوار تھے، امام نے پردہ ہٹایا تو لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا یا رسول اللہ اپنے نانا کی کوئی حدیث سنائیں، تو آپ نے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، سنی شیعہ معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا میرے نانا نے یہ فرمایا تھا، وہ سلسلے کو بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا سے، میرے بابا نے اس اپنے بابا سے، تو رسول خدا تک یہ بات لے گئے، تو صلی انہوں نے اللہ علیہ فرمایا وسلم۔ تھا جبریل کے ذریعے سے، جبریل نے خدا سے، خدا نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل فی حسنی آمن من حسنی، عذابی، کہ لا الہ الا اللہ اللہ میرا اللہ کلا ہے، جو اس کلے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان پا جائے گا۔ پھر آپ تھوڑا چلے اور فرمایا ولیکن بشرط و شروط وانا من شروط
اس لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے شرط کہ مجھ امام رضا کی امامت کا اور ولایت کا اقرار کیا جائے، یعنی ہر زمانے کے امام کی امامت کا اقرار لازمی ہے۔ ہم اہل بیت اس کلمہ لا علیہ الہ الا السلام اللہ کی وسلم۔ قبولیت کی شرط ہے، تب یہ وحدانیت کا عقیدہ قبول ہوگا جب محمد رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت کی امامت کا اقرار بھی ہوگا۔ یہ وہ سلسلہ صحابیہ کی ایک روایت ہے کہ جس کو تمام علماء نے، یعنی شیعہ سنی علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، اور سبحان آٹھویں اللہ۔ امام کی امامت کا اقرار جو ہے یہ اس زمانے میں مست تھا، اور اس کے بعد جتنے ائمہ آئے 12 ائمہ سب کی امامت کا اقرار ضروری ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور معروف حدیث قدسی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اللہ فرماتا ہے کہ حسنی علی کی یا علی ولایت اللہ، اقرار جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، یا علی، ومن یا علی، حسنی عامر عذابی، جو میرے قلعے میں علی، داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ چاہے وہ لا الہ اللہ الا اللہ پڑھ لے تب بھی 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار ضروری ہے، چاہے علی ولی اللہ پڑھ لے تب بھی خدا کی وحدانیت، محمد رسول اللہ کی نبوت اور باقی ائمہ کی امامت کا اقرار ضروری ہے۔ جس طریقے سے ضرور۔ داخل ہو جائے وہ قلعے میں داخل ہو، جہنم کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے اس طریقے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام امیر المومنین پر اور اس سلسلہ الصحاب کے اوپر۔ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، 6 منٹ تھوڑی سی اور گفتگو کر لیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، مامون کے شدید اصرار پر آپ نے اس کو قبول کیا، علت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ اس حوالے سے موسی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا جو دور تھا اس زمانے میں مامون نے چونکہ اپنے بھائی امین کو قتل کروا دیا تھا، تو بنو عباس جو تھے وہ بدلہ لینے کے لیے مامون سے تیار ہو رہے تھے، جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور مامون کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ لہذا مامون نے اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے منگوایا اور عباسیوں کو یہ میسج دیا کہ میں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا رہا ہوں، یعنی اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے بعد امام رضا علیہ السلام جو ہے نا حکومت ان کے پاس ہوگی، اور اگر آپ لوگ مجھے قتل کر دو گے تو جس حکومت کے لیے آپ لوگوں نے یہ جنگیں لڑی بنو امیہ سے سارا کچھ، یہ پھر اہل بیت میں حکومت چلی جائے گی۔ لہذا بنو عباس کو بھی اس طریقے سے روکا، اور جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے ان کی شورشیں، ان کے جو ہے نا وہ جہاد اور انقلاب کے لیے وہ بھی کافی آمادہ تھے کافی علاقوں میں، ان کو بھی جو ہے نا خاموش کرانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی بلایا گیا۔ امام اس ولی عہدی پہ راضی نہیں تھے، امام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس سے دور رکھا جائے، میں یہ قبول نہیں کروں گا، لیکن اس نے بعض روایت کے مطابق امام کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ امام ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ جان وہاں قربان کی جائے جہاں کوئی دین کا فائدہ ہو، اور جان چلی جائے اور دین کا فائدہ نہ ہو تو وہاں جان قربان کرنا حکمت نہیں ہوتی۔ لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو مجھے لازمی ولی عہد بنانا چاہتا ہے تو میں کسی بھی حکومت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں کوئی آرڈر نہیں دوں گا۔ لہذا لوگوں کو بھی اس طریقے سے سمجھا دیا کہ یہ مجھے مجبوراً بنا رہا ہے، اور کسی معاملہ حکومت میں دخل اندازی بھی امام نے نہیں دی۔ تو لہذا یہ جو ولی عہد کا معاملہ ہے یہ فقط مامون نے اس سلسلے کو قائم کیا تھا تاکہ وہ اپنی حکومت کو صحیح بھی ثابت کر سکے، اور بنو عباس کو بھی ان کا راستہ بھی روک سکے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی خاموش کرا سکے۔ تو یہ اس کا طریقہ تھا، حالانکہ زہر دلوانے والا خود مامون۔ جی مجھ بالکل صحیح۔ ہمارے پاس آخری تقریباً 2 منٹ اور ہیں، چند ارشادات امام کے تبرکن اگر آپ بیان فرما دیں۔ جی بہت سارے امام کے فرامین موجود ہیں، طب امام رضا کے حوالے سے بھی ایک باقاعدہ سلسلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے۔ دیکھیں امام نے کتنے سال پہلے بتا دیا آج لوگوں کے لیے جو مسائل ہے۔ فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ محتاج نہ ہوگا۔ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ منقع صفرا کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور روح کو پاکیزہ بناتا ہے، رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ شہد میں شفا ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو۔ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے، بنفشہ کا تیل سر میں لگانا چاہیے، اس کی تاثیر گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے۔ جو سبحان زیتون کا اللہ، تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے۔
اپنے بچوں کا 7ویں دن ختنہ کر دیا کرو، اس سے صحت ٹھیک ہوتی ہے، جسم پر گوشت چڑھتا ہے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا 10 روزوں کے برابر ہے۔ جو کسی عورت کا مہر نہ دے یا مزدور کی اجرت روکے یا کسی کو فروخت کر دے، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ قرآن پڑھنے، شہد اللہ کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ گوشت کھانے سے شفا ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے 70 بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو دنیا میں زیادہ اللہ کھائے گا قیامت میں بھوکا رہے گا۔ مسور 70 انبیاء کی پسندیدہ خوراک ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو بنتے ہیں۔ جو 40 دن گوشت نہ کھائے گا بد اخلاق ہو جائے گا۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، فرمایا کھانا پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ طول عمر کے لیے اچھا کھانا، اچھی جوتی 30 سیکنڈ پہننا اور سے بچنا چاہیے۔ اچھے 30 اخلاق سیکنڈ والا پیغمبر اسلام کے ساتھ، جس کا اخلاق اچھا ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ سبحان جنت اللہ میں متقی اور حسن خلق والوں کو، انشاءاللہ جنت متقی اور حسن خلق والے جائیں گے، اور جہنم میں پیٹوں اور زناکاروں کی کثرت ہوگی۔ امام حسین کے قاتل بخشے نہیں جائیں گے، ان کا بدلہ خود خدا لے گا۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سردار ہے۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام کو، تمام ائمہ اہل بیت پر۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے سیرت امام علی رضا علیہ السلام کے اوپر اس خصوصی ٹرانسمیشن۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں جناب آیت اللہ سید نصیب عباس نجوی صاحب کے، جنہوں نے نجف اشرف سے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں ایک مرتبہ پھر دیا۔ اور ناظرین ہم نے پوری کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو کچھ امام علی رضا روحی بارواں